आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों से मिलना जो होता है वो हमेशा एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमेशा कोशिश होती है कि दोस्तों से मुलाकातें की जाएं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल जो गुज़रा वो सब जानते हैं कि एक ऐसा दौर था जो इस दुनिया पे शायद 100 साल पहले आया होगा, या 100 साल के बाद दोबारा ये दौर हमने देखा कि लोग घरों में बैठ गए। इन घरों में बैठने से दोस्त वैसे तो दूर हो गए, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से लोग जुड़ते भी चले गए। लोगों ने मुलाकातें की, लोगों से एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोग्राम्स हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें हुई, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जो किरदार है वो हमेशा ज़ेर बहस रहता है, हमेशा उस पर गुफ्तगू होती है, हमेशा बात होती है। तो हमने भी कोशिश की कि आज इस मौजू पर कुछ ऐसे सीनियर लोगों को बुलाया जाए जो अरसा दराज से मीडिया से वाबस्ता हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहे, अब सोशल मीडिया से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर जानते हैं ये सब। तो क्यों ना ऐसे लोगों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए, ऐसी गुफ्तगू छेड़ी जाए जिससे पता चले कि ये दोनों जो फ़ील्ड्स थी इनका माजी क्या था, हाल क्या था और मुस्तक़बिल क्या था। क्योंकि कहा जाता है कि अगर माजी पेश नज़र हो तो हाल को बेहतर करके मुस्तक़बिल को बेहतर बनाया जा सकता है, ये एक सोच होती है। तो इसी के पेश नज़र आज हमने अपने जिन 2 मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आप बहुत अच्छी तरह इनसे वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं। मेरी जो पहली मेहमान हैं मोहतरमा दुर्दाना अंसारी साहिबा, OBE हैं, आप ऑनररी कमांडर हैं रॉयल नेवी में। इसके अलावा आप जो है BBC से भी आपका ताल्लुक़ बहुत अरसे दराज से रहा, सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रहा, आप मीडिया से भी ताल्लुक़ आपका रहा, आपने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत जानी मानी शख्सियत बरतानिया की न सिर्फ बल्कि दुनिया उर्दू अदब की भी बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ स्टूडियो में और वेलकम करता हूँ आपको। आपके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं इस्लाम चैनल के लिए भी नई हैं, सब जानते हैं इनको, और बरतानिया में अब एक बहुत बड़ा नाम है इनका, सब इनको बरतानिया के हवाले से भी जानने लगे हैं। पहले तो ये दुनिया भर में उर्दू के हवाले से मकबूल हैं, रेडियो के हवाले से मकबूल हैं। आबिद अली बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत मैं इस्तक़बाल करता हूँ। और मैं असल में बहुत अरसे के बाद आज लगभग एक बहुत तवील इंतज़ार फरमाइए का एक दौर गुज़रा, और जो पहले आता था ना इंतज़ार फरमाइए, और आज आपसे मुलाकात हो रही है 10 मार्च 2020 के बाद। जी, 10 मार्च 2020 तारीख़ भी मुझे याद है और दिन भी याद है। आखिरी बार जब मैं घर से बाहर निकला था, मतलब ज़्यादा फासले पर, जब दरिया मैंने क्योंकि मैं कैंट में रहता हूँ, मैं दरिया पार जब किया था वो 10 मार्च 2020 थी, और यहीं बज़्म सुखन के प्रोग्राम में मैं आपके साथ था। क्या बात है। उसके बाद बीच में आ गया वो इंतज़ार फरमाइए का टैलब, वो इतना पता नहीं कितने अरसे तक रहा। आज हम सिलसिला वहीं से जोड़ रहे हैं जहाँ से टूटा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये जो आपने भी कुछ फ़लसफ़े की बात कर दी कि क्या वो माजी और हाल और मुस्तक़बिल, कि माजी अच्छा हो तो हाल अच्छा होता है और हाल अच्छा हो तो मुस्तक़बिल अच्छा हो, तो हमें तो आपने मीडिया पर डिस्कशन के लिए बुलाया था, ये फ़लसफ़ा बीच में कहाँ से ले आए? पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि जो आप दरिया पार करके आए, आपका घड़ा कच्चा तो नहीं था? ये तो भी वापसी में पता चला। नहीं, वापसी भी जाना होगा उसी दरिया। इश्क का दरिया, मैं मटका बदल दूंगी। इश्क का दरिया एक दफ़ा पार होता है, हमने तो घड़ा भी रखा हुआ है वापसी में। लेकिन सोनी का घड़ा कच्चा तो निकला बेचारी का। अच्छा, आप भी बहुत अरसे के बाद, आप इनके तो कह रही है दरिया पार से आने वाले, आप भी तो ऐसे 1-1.5 साल के बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है। सोहेल साहब, कौन ऐसा शख्स है जिसको हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर दंदन आता फिर रहा है? ये ऐसे हालात हो गए थे कि जिस तरह से कोई ख़बर आ रही है बाहर से, यहाँ से, मतलब कोई 2-4 दिन गया और उसके बाद वो चले गए, और ऐसा हो गया कि जैसे जब किसी की खबर आती थी तो लगता था कि शायद अब ये बुरी खबर मिलेगी। तो सभी लोगों के साथ, पूरी दुनिया, कोई ऐसी जगह है नहीं, कोई ऐसा खित्ता नहीं छोड़ा जिसने। तो हाँ, लेकिन ये था कि जैसे सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, उसकी बदौलत हमारी बड़ी आफियत हो गई। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आएंगे। अच्छा, वो भाई ने मेरे फ़लसफ़े को तो उन्होंने जुटला दिया, उन्होंने फ़लसफ़े पे तो जो बात की। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, मैंने तो एक फ़लसफ़ा नहीं, एक जनरल बात की थी समझने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जिससे आप दोनों वाबस्ता हैं, उसका माजी, हाल और मुस्तक़बिल क्या था? तो इसका अगर आप गैर फ़लसफ़ियाना जवाब दें। उसका गैर फ़लसफ़ियाना जवाब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका मुस्तक़बिल क्या हो, उसका माजी है और हाल भी है। मुस्तक़बिल क्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सही। सोशल मीडिया अभी नई चीज़ है, इसका कोई माजी नहीं। हाल में चल रहा है सोशल मीडिया, और मुझे मुस्तक़बिल उसका खासा नज़र आता है, क्योंकि
ہر شخص جس کے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، وہ اس وقت سوشل میڈیا پر اپنے تخلیقات جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے. یوٹیوب پر ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں جو عام حالات میں وہ نہیں کر سکتے تھے. اور یوٹیوب پر کیا چیز لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں کوئی ادبی چیز اس پر لگاؤں تو 100 200 500 لوگ اس کو دیکھ لیں گے، 1000 دیکھ لیں گے. لیکن جو سنسنی خیز قسم کی خبریں ہیں، سیاسی یا غیر سیاسی، آپ یقین کیجئے اس کو اگر پوسٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے 30,000 ویوز، اور آپ ایک دن میں دیکھیں گے اسے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ویوز. اس میں لوگ کما رہے ہیں. یہ لوگ ایک دن میں سینکڑوں ڈالر کما رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس کو آج کل یہ لفظ استعمال کہتے ہیں کہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور وہ بک رہا ہے. نہیں، لیکن ہم دردانہ آپ کی طرف چلیں گے. آپ ایک بہت معتبر ادارے بی بی سی سے وابستہ رہی. سوری، میرے ایک ہاتھ سے ہی میں کر سکا انورٹڈ کامرس کو، ایک ہاتھ دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت معتبر ادارہ. بہرحال اس کے حوالے سے جیسے ہم پرسوں بھی تذکرہ کر رہے تھے، رضا علی عابدی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ان کی آواز یا بی بی سی کی آواز سننے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں لوگ اور خاص کر بزرگ جو تھے وہ انتظار کیا کرتے تھے. پھر آپ نے اس کے توفیل بہت سے لوگوں سے انٹرویو لیے. تو ادارہ جو میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا تھا، وہ تو بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے، آج بھی ہے. تو آپ اس کو ماضی کے جھروکے سے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو میں پڑھ رہی تھی کہ 1844 میں مورز نے بالٹیمور سے واشنگٹن ڈی سی کو ٹیلی گرام پہلا بھیجا تھا. سوشل میڈیا 24 مئی 1844 کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا. تو انسان، ظاہری بات ہے، وہ اس کی ارتقاء کہاں سے ہوئی ہے، لیکن جو آج کا زمانہ اگر آپ اس سے منسلک کریں تو وہ جا کر وہاں کڑی بنتی. پھر اس کے بعد آپ آتے جائیے آگے. 2005 میں فیس بک کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہمارے یہاں بی بی سی کا آپ نے بات کی ہے کہ ENPS ہوتا تھا، اس پہ ہم میسیجز کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے آپس کے ساتھیوں کو یا کوئی خبر بھیجنی ہے آپ کو. اس سے پہلے دیکھا کہ مراسلے جو آتے تھے وہ باقاعدہ وہ پرنٹر سے نکالے جاتے تھے، پھر بیٹھ کے یہ اس کا ترجمہ کرتے تھے جو خبریں پڑھنے والے. تو ظاہری بات ہے اس زمانے، لیکن نیوز روم تھا. نیوز روم ابھی بھی ہے جس میں آپ کو 42 لینگویجز کو آپ کو وہ تمام خبریں، ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یورپ ہے، سب کے جو ہیں ڈیسکس ہیں. تو وہ خبریں جمع کر رہے ہیں. ایک خبر آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کہیں خبر آئی. بی بی سی کا ہمیشہ یہ رہا کہ ایک خبر آئی ہے تو جب تک 3 ایجنسیز سے یا آپ کے کورسپونڈنٹ سے اس کا حوالہ جب تک نہیں، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، وہ خبر نہیں، اجازت نہیں تھی جانے کی. تو ہم نے اس طرح کے ادارے میں کام کیا ہے. لیکن اگر آپ ماضی کی بات کرتے ہیں تو آپ، میں اور بیگ صاحب ہیں، آپ تو خیر پھر بھی بہت ابھی ننھے منھے سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جہاں کمپیوٹر کا نام نہیں تھا ہمارے علاقوں میں. آپ نے کبھی، تو ہم اگر اس جگہ پہنچ گئے کہ آج ہم ایک ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں ہمارے پاس تصور نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن ہے، یا ٹیلی ویژن تو خیر چلی آئے یا ریڈیو آ گیا، لیکن کمپیوٹر کا. لیکن آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ کیا الیکٹرانک میڈیا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس لیے سوشل میڈیا نے ذمہ داری اٹھا لی، یا وقت کی ضرورت بن گئی تھی؟ نہیں، میرا خیال میں وقت کی ضرورت بن گئی ہے. آپ دیکھیے ترقی جس طریقے سے ہو رہی ہے اس میں اب یہ سوشل میڈیا، ہو سکتا ہے آج سے 10 سال کے بعد کچھ اور آ جائے. آپ سوشل میڈیا کو ماضی کی بات کر رہے ہو. نہیں، وہ جیسے وہ ہے نا، کہہ رہے کہ بھائی میرا فون آیا تو ایک انگلی سے لے کے فون، ایک نے کان مروڑا اپنا کہ بھائی میرے پاس اب جو ہے دوسرا ٹیکسٹ آ رہا ہے. یو نیور نو کہ پتہ چلے چپس لگا دی جائیں. ہم تصور کر سکتے تھے یہ اسمارٹ فونز. اچھا، جو سچائی کا متلاشی ہے دردانہ، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی سچائی کا متلاشی ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے ٹی وی سے سچی خبر مل جائے، جو کہ اب بہت، میں بی بی سی کی بات نہیں کر رہا، ہم پاکستان میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سی چیزیں وہاں سے. سچائی کی خبریں تو ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، بقول شخص ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے تو زیادہ اچھی خبر آ رہی ہے، وہاں سے تو آ نہیں رہی. تو اس کا کیا کیا جائے؟ بھائی وہی بات ہے کہ آپ صحیح ادارہ جو ہے، میں نہیں کہوں گی کہ آپ بی بی سی کو پڑھیے، لیکن بہت سے اب تو ادارے ایسے ہیں کہ جہاں کراس چیک کیجیے. یہ نہیں ہے کہ خبر آ گئی. اور آج کل جو خرابہ ہو رہا ہے سب سے بڑا، وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ نیم حکیم والی خبریں جو ہیں وہ پڑھ کے لوگ آ گئے، بھئی وہاں تو یہ ہو گیا، اور اس پہ 10 لوگوں نے یقین بھی کر لیا. تو یہ اس کا نقصانات بہت ہیں، فوائد ہیں
بہت فوائد ہیں، کیونکہ اتنی تیزی سے دنیا جو ہے آپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، یا آپ اپنا میسج یا اپنی مارکیٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برین واشنگ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے. اور میں ہمیشہ اکثر کہتی ہوں، میری والدہ ہے خود ماشاءاللہ خود لگی رہتی ہے سننے، لیکن ایسی ایسی خبریں وہ لے کر آتی ہیں، اماں کہاں پڑھ لی آپ نے یہ خبر. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اماں، کیونکہ اماں ظاہری بات ہے ان کی ایج ہے، مگر آپ تصور کیجئے کہ کہاں وہ اس زمانے کی خاتون آج وہ تیزی سے وہ کال بھی ملا لیں گی، وہ ویڈیو کال بھی ملا لیں گی، اماں اس کو یوں کر، تصویر کیسے، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عزائم ہیں ان کو بھول جائیے. اس کو صحیح استعمال کے لیے جو ہے، صحیح رابطوں کے لیے آپ اسے استعمال کیجیے. اس میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ہوتا یہ کہ کوئی بھی خبر آتی ہے، کوئی بھی کلپ آتا ہے، فوراً اس کو 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے. جب تک آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں کہ واقعی یہ جو چیز میں بھیج رہا ہوں یہ صحیح ہے، درست ہے. اچھا عابد بھائی، آپ نے کیونکہ ریڈیو پہ بھی کام کیا، ریڈیو کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، وہاں کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر آپ ٹی وی پہ بھی آپ نے کام کیا، آپ نے 50-50 کے اس زمانے میں خاکے لکھے جب میڈیا تقریباً بند تھا، جو کہا جاتا تھا وہ ہوتا تھا. لیکن جو دکھانا چاہتا ہے انسان، یا حکومتیں جو دکھانا چاہتی ہیں، ان کا موقف یا جو عوامی موقف ہوتا ہے وہ میڈیا سے ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اب جو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں اس سے عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے میری سمجھ سے. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہوگا. مطلب اب پہلے تو ہم پی ٹی وی آ رہا ہے، اسی پہ جو خبر آئی وہی ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی، ختم ہو گئی بات، چھٹی. لیکن اب جو بھانت بھانت کی خبریں آ رہی ہیں، اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہو گئی کہ ہر چینل کسی نہ کسی کا ترجمان بن گیا ہے. تو یہ اس کا کیا حل ہے پھر؟ ان چیزوں کا حل بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک خبر ایک چینل پر نشر ہوتی ہے، دوسرا فوراً اس کو اچک کے اسی خبر کو نشر اپنے انداز میں تھوڑا سا تبدیل کر نشر، اس کو ویریفائی کیے بغیر. اصل خبر جو ہے وہ 2 دن کے بعد آتی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں. صحیح بات ہے، سوشل میڈیا فریش ہوتی ہے، بریکنگ نیوز آتی ہے، اور اگر وہ صحیح ہوتی ہے تو اگلے 1.5-2 روز تک، ورنہ وہ آدھے دن کے بعد خبر ایک دم غائب ہو جاتی ہے، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا. اس کو کراس چیک کرنا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا ہے کہ واقعی آپ اس کو کیسے کراس چیک کریں. آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں اخبار بھی پڑھیے، آپ اس کے بارے میں ریڈیو ٹیلی ویژن بھی دیکھیے. تو اگر 3-4 جگہ سے وہ چیز ویریفائی ہوتی ہے تو کچھ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں آپ دونوں سے اس پہ سوال بھی ریز کروں گا، بڑے اچھے کامیڈین ایک زمانے کے تھے، بڑے ان سے میری بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دور تھا کہ ایک ٹی وی چینل تھا، اس پر جو آ گیا بس وہ چھا گیا. اب جو کچھ اس نے پیش کر دیا وہ ایک چینل کہنے کے مراد ہے کہ ادارہ بن گیا کہ بھائی یہ اس ادارے سے چیز آ گئی. اب کیونکہ ہمیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ آ رہا ہے، تو اس سے یہ اچھائی پیدا ہو رہی ہے کہ اچھے کام بھی سامنے آ رہا ہے، جس کو جو پسند آتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز. اچھا پہلو تو دیکھیے، اچھے پہلو تو ہر چیز کے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برے پہلو بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر اس کو فلٹر کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کون سی چیز ہے اس کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے. اچھا دودھا، پرائم ٹائم ہمارے یہاں بڑا ہوتا تھا، 8 سے 9 ہم بیٹھ کے ڈرامہ دیکھا کرتے تھے. پاکستان میں ایک دور تھا، پھر یہ پرائم ٹائم کھا گئے جو سیاسی خبروں کے پروگرام آنے لگے، انہوں نے ایک الگ پورا ایک ماحول بنا دیا، اور اب وہ بھی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو پرائم ٹائم ہے جو لوگ چاہتے ہیں بیٹھ کے دیکھنا، کیا کوئی پرائم ٹائم اب بچا ہے، کوئی ہے، یا سارا وقتی پرائم ٹائم؟ نہیں، سارا وقتی پرائم ٹائم ہو گیا، لیکن وہی بات ہے، ترجیحات ہیں. آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کو اندازہ ہے کتنے بجے آئے گا. اور ٹیلی ویژن والوں کو، جو بھی میڈیا چینلز ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کون سے وقت میں خواتین پروگرام دیکھیں گی، کون سے وقت میں بچے دیکھیں گے. تو اس مناسبت سے ہو رہا ہے. جہاں تک سرکاری خبروں کی بات آتی ہے، مباحثے جو ہو رہے ہیں، اس سے مجھے ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے انداز سے کرے، لیکن یہ ایک سنسنی خیز جو چیز آ گئی ہے کسی طرح کہ ہر خبر ان کے لیے بریکنگ نیوز ہے. ہمیں یہ وہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بریکنگ نیوز اچانک اس میں نکلتا جو ہے، وہ جو بھی ہے، یہ نہیں کہوں گی کہ پھسپھسی ہوتی ہے، لیکن ہر خبر اس قدر اس کا انداز، اس کا بیان کرنا. ہمارے ہاں ورلڈ سروس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اپنے ایموشنز اپنے تک رکھیے، آپ اپنی رائے نہ دیجیے. وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب اینکر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی رائے سب سے پہلے بتا رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات کی اور امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو اچھا یہ کہہ رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ خبر آئی ہے، اس پہ مباحثہ ہے، آپ جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ وہ احترام اور وہ تمیز. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیے، وقت بدل رہا ہے، لوگ نئے بچے سامنے آ رہے ہیں، ہماری طرح کوئی خبریں اس طرح سے نہیں پڑھے گا،
لیکن کچھ تو تھوڑا بہت تو اعتدال ہو اس میں کہ جو کوئی دوسرا ٹیلی ویژن کر رہا ہے تو سمجھے آپ بھی ایسی کر رہے ہیں. ڈراموں میں بڑی بڑی پلکیں لگا کے رات کو سو رہے ہیں تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو اپنی جو پہچان ہے آپ اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو قائم رکھیے. آپ بہت عمدہ ہمارے ڈرامہ کی بات اگر کیجئے، اور جیسے میں تو ان کا بے انتہا احترام کرتی ہوں جو ماشاءاللہ ان کی حصہ مزاح ہے اور جو ان کی سمجھ ہے، جو فلسفہ مقادہ، مطلب ایک زبردست تاریخی شخصیت ہیں. لیکن نہیں آنیسٹلی سیریسلی نہیں، اس لیے کہ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی بڑی بڑی خوبصورت باتوں پہ. مزاح کا 50-50 کے حوالے سے بڑا کام ہے. ہاں مطلب ہم دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے بچے ان کے سامنے تو بڑے ہوئے نا ہم لوگ، تو میں اس پہ ہنسی تھی. 50-50 نے ہماری سوچ بدل دی. یہی میں سوال اصل میں کرنے والا تھا آپ سے بھی اور ان سے بھی. 50-50 واحد ایک پروگرام آتا تھا جو مزاح تھا، مزاح کے حوالے سے تھا. بہت مشکل ہوتے تھے اس کے بعض جو اسکٹس ہوتے تھے، لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے پھر بھی سمجھ جاتے تھے، رات دیر جا کے گھر میں ہنستے تھے. تو وہ کہاں گیا، وہ مزاح کہاں گیا عابد بھائی؟ نہیں صرف معاف کیجیے گا، صرف 50-50 نہیں، اللہ اور کیسے بھول گئے، جمال احمد رضوی کو کیسے بھول گئے. کی جو جیسا انٹلیکچوئل میں بات کرتا ہوں، جینیس، ایسا جینیس شخص تھا وہ کہ ان کی باتیں اگر آپ سوچیں مطلب وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے آپ. اور وہ ہوشیار کیا اور اس کے بعد اس سے بھی پہلے جائیے تو آپ منور ظریف کو دیکھیے. پنجاب کا جو اس میں کلچر اس شخص نے جو اس کا حصہ مزاح تھا وہ آپ اس کے سامنے نہیں آ سکتے. عام لوگوں کی خالد عباس ڈار جیسے لوگ ہو گئے، لہری صاحب، ان کا مزاح تھا کمال کی چیز تھی، کمال کی بات. تو اب تو میں کبھی ہنسنا چاہتی ہوں. یہ میں نے ماضی ہو گیا، ماضی پہ نہیں، ماضی پہ اب یہ بات نہیں، ابھی ایک منٹ ٹھہریے. ابھی جو بات کر رہی تھی نا کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، آج کل تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. باندھنے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ یہ کہیں گے نا کہ دیکھیے ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا یا دیکھ رہے ہیں، اب جو آنے والے بچے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کریں گے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی سوری کی بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا اس کے بارے میں جب میں نے کل یہ پوسٹ لگائی تو ایک صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگے میڈیا سے سوشل میڈیا کا سفر وہ تھا جب وہ پروگرام لائیو چل رہا تھا، اس کے بعد جب وہ بریک کے بعد وہ جو چلا وہ سوشل میڈیا تھا. تو میں نے کہا بالکل صحیح تعریف کر دی آپ نے، کیونکہ وہ بات وہاں رک سکتی تھی اگر وہ بات وہ خبر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی جاتی. تو سوشل میڈیا کے تو ماشاءاللہ آپ نے جب سے جوائن کیا فیس بک، میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال ہو گئے، اس سے پہلے تو آپ بھی اس سے دور تھے. تو آپ نے اپنی آواز ماشاءاللہ آپ کی آواز کے ذریعے بہت سی چیزیں پہنچی، خاص کر کچھ مضامین تھے جو مختلف لوگوں کے وہ پہنچے. تو یہ جو راستہ کھلا یہ بہت سے لوگوں کے لیے کھلا، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی کھل گیا جو جیسے جان بھائی کہتے تھے کچھ لوگ لکھ رہے، وہ پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کا بھی صرف سوشل میڈیا دیکھنا چاہیے، وہ شروع ہو گئے اس پہ. جی آپ کی بات خاص ہے، کیونکہ ہم نے جو فیس بک پر اگر آئے تو اس سے پہلے ہم نے 40 برس تک چیزیں دیکھی سنی. اگر وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شروع کیا. اور شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرانی چیزیں ہیں، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، مضامین ہیں، چیدہ وہ لوگوں تک پہنچے ہیں. اور وہ چونکہ میں ریڈیو پر پروگرام کرتا ہوں، وہی بھی کرتا ہوں، تو میں اپنے ریڈیو کے لیے جو چیزیں ریکارڈ کرتا ہوں اسی چیز کو میں بنا کر فیس بک کے اوپر بھی پوسٹ کر دیتا ہوں، یوٹیوب پر بھی لگا دیتا ہوں کہ جس کو مستفید ہونا ہے وہ اس سے استفادہ کر لے. آپ تو سروس دے رہے ہیں نا کمیونٹی کو. تو اس میں کوئی کمرشل ادائیں اس کی سے پوچھ نہیں ہے، لیکن آج کل جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کام کر یوٹیوب پر جو چڑھا رہے چیزیں چڑھانا ہوں گا میں پوسٹ کر کہ وہ اس کے پیچھے ان کے کمرشل ادائیں ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ پر ویو $0.003 جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے. اگر آپ کے 100 ہو گئے تو آپ کے 30 سینٹ بن گئے، اور اگر آپ کو 1000 لوگوں نے دیکھ لیا تو آپ کے $3 بن گئے. اور آپ سوچ لیے 1 لاکھ اگر آپ کے ویو ہو گئے تو ایک دن میں آپ کے کتنے پیسے بن گئے. تو ہم کب آئیں آپ کی طرف؟ تو مجھے یہ نہیں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس طرح. لیکن کچھ لوگ بہت اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ بہت اچھا کام. اب جیسے وہ ایک لڑکی ہے پاکستان سے ہی شاید وہ شروع ہوئی، اور اس نے وہ ہم یہ ہیں، یہ ہماری کھار ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عام لوگ جو جیسے گفتگو کر رہے ہیں اس میں محاورتاً ہونے لگا، اور یہ کمال کی چیز ہے. بالکل. اچھا آپ نے ماشاءاللہ جیسے انٹرویو میں نے جانتا ہوں بے تحاشا انٹرویوز بڑی بڑی شخصیات کے لیے، ایک دور تھا آپ جاتی تھیں دنیا بھر میں وزٹ ٹریول کرتی تھیں، جا کے انٹرویو کرتی تھیں. تو کیا مطلب وہ کیا معیار ہوتا تھا؟ آج تو ہر شخص بیٹھا ہوا ہے کیمرہ پکڑ کے انٹرویو لے رہا ہے.
تو وہ وقت اور کچھ لوگوں کے جو بڑے لوگوں کے آپ نے انٹرویو لیے تو آپ کا کیا اس وقت تجربہ کیا رہا؟ گھبرا رہی تھی یا آپ نے دلیپ کمار کے انٹرویو لیا؟ آپ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو لیے؟ شروع میں بہت گھبرائے، نئی نئی سی بات تھی، اور پھر آپ کے سامنے قداور شخصیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ گھبرائیں گے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان کو دکھانے کو کہ بھیا نہیں، ہم بالکل گھبرائے نہیں ہیں۔ سنا دلیپ کمار صاحب سے تو آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہو گئی تھی؟ ان کے ساتھ کئی دفعہ ملاقات ہوئی اور ان سے پھر بعد میں کافی رہتی تھی، اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے۔ لیکن جب میں ان کے ہاں گئی تو انہوں نے جانے سے پہلے گھر کا پتہ پوچھنا، تو انہوں نے مجھے پتہ بتایا، فون پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم وہاں سے دائیں مڑ جانا اور پھر وہاں سے یہ کرنا، وہاں ایک بس سٹاپ آئے گا، اس کے سامنے والا گیٹ۔ اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں ان کی آواز میں گم، وہ ان کی آواز کا اثر جو مجھ پہ ہوا، کیونکہ بچپن سے میں ان کی فلمیں دیکھتی ہوں، بلیک اینڈ وائٹ فلمیں، دیوداس سے لے کے اور کہاں، تو وہ جب ان کے گیٹ پہ پہنچے تو میرا یہاں حلق میں آیا ہوا تھا دل، اور اوپر سے یہ دکھا رہی تھی کہ دردانہ انصاری آئی ہوئی ہیں، ہم تو بہت کوئی بڑے فنکار ہیں لیکن کچھ نہیں۔ جب وہ سامنے آئے ہیں تو میں ان کی تصویر دیکھ رہی تھی، بڑی سی تصویر ان کے کمرے میں لگی ہوئی تھی لیونگ روم میں، تو آ کے بولے کہ کیا دیکھ رہی ہو، ایسا جیسے میرے کوئی جاننے والا ہے۔ میں اتنی دیر میں اندر سے کانپ گئی بالکل، اور میں نے کہا میں دیکھ رہی تھی کہ کتنے اچھے موزے پہنے ہوئے آپ نے، کچھ اس طرح کی بات۔ جب میں ان سے بات ملی، جب میں محمد علی صاحب کو، زیبا کو انٹرویو کرنے گئی پاکستان، تو جا کے دیکھا تو بالکل ویسی کی ویسی تصویر وہاں رکھی۔ ارے میں نے کہا یہ تصویر علی صاحب، میں نے یہ تصویر ان کے ہاں دیکھی ہے۔ کہنے لگے وہ یہیں سے کھنچوا کے لے کے گئے ہیں کیونکہ ہماری تصویر ان کو اتنی پسند آئی، تو وہ لے جا کے انہوں نے سارا بانو کے ساتھ۔ لیکن واقعی ہوتا ہے، اور شروع میں تو یہ بھی ہوا کہ ایک نے مجھے کہا آپ اپنا ہوم ورک ٹھیک کر کے نہیں آئی ہیں، یہ تک سننے کو ملا۔ ہاں تو ڈر لگتا تھا۔ کیا ہے ریسرچ کرنا، اٹ از انڈیڈ این ایسٹ، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بلا کے انٹرویو کر اس کے بارے میں جانیے، حقیقت کو کیجیے۔ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو عادت ہو گئی، ہم جا کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں بھی آج بھی اگر کسی سے بات کرنے جاتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے بارے میں جانوں، اور آج بھی میرے ہاتھوں میں اسی طرح سے نروسنس کے پسینے آتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ BBC میں جب گرین لائٹ سے پہلے میں نے اپنے پروڈیوسرز کا میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنے عرصے سے ریڈیو پہ بول رہی ہوں لیکن آج بھی ہاتھوں میں پسینے آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گرین لائٹ آتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے جس دن تمہارے ہاتھوں کے پسینے یہ کم ہو جائیں گے اس دن تم بری براڈ کاسٹر ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ چیزیں ہیں دونوں براڈ کاسٹر بیٹھے ہیں، میں بری براڈ کاسٹر ہوں، تو یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں۔ پھر اچھا کچھ اور سوالات ہیں جو ہم نے انشاءاللہ اس پہ کرنے ہیں، مختلف ہم نے چیزیں، مطلب جو انٹرویوز پہ بات ہو رہی ہے آج کل، انٹرویوز کا معیار کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ لوگ مذاق اڑانے کو مزاح سمجھنے لگے ہیں، شاید وہ ہونے لگا ہے بلا کر، اور پھر وہ جو سوشل میڈیا کا ایک نام بن گیا ہے کہ یا تو سمینہ برزادہ اسٹائل انٹرویو ہو رہے ہوں گے جو بالکل منفرد انداز ہے، ان کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یا وہ تابش جو ہے ہمارے جو ہاشمی صاحب ہیں ان کے انداز ہے وہ الگ ہے، اگر آپ نے شاید ان کو نہیں دیکھا، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے ہٹ ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم نے تو سہیل زرار کو دیکھا ہے، عابد علی بیگ صاحب کو دیکھا ہے، اور ہم آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ پارٹی ہو رہی ہے دوستو، تو یہ پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ جیسے دردانہ نے کہا ہم بات چیت کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، پتہ نہیں میں تو بڑا آسان سی بات کہی تھی، وہ فلسفے پہ چلے گئی اور وہ فلسفہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن یہی اچھا ہے، ہم چاہتے تھے ہلکے پھلکے انداز میں آسانی سے آپ تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ یہ دونوں شخصیات میرے لیے بہت محترم ہیں، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے حصے میں کچھ اور گفتگو کریں، کوئی اور بات بھی کریں، میڈیا کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی حل، عابد بھائی نے تو کہہ دیا کہ الیکٹرانک میڈیا کا تو شاید مستقبل نہیں ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ماضی بہت اچھا ہے اور حال بھی اچھا ہے، انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو دوستوں ہم ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد یہ جو سلسلہ ہے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا، وہ اسی طرح جاری ہے۔ ہمارے دونوں قیمتی مہمان یہاں موجود ہیں، اس وقت یہ اپنا بہت ہی قیمتی وقت یہاں نکال کے آئے ہیں اور میرا خیال ہے 1.5 سال کے بعد یہاں آئے ہیں، تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد اسلام چینل اردو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، آپ کہیں مت جائیے گا، آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کالز کے لیے ہمارے نیچے نمبرز بھی آ رہے ہیں،
آپ سوال کیجئے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے مختصر سوال کیجئے گا تاکہ میرے جو مہمان ہیں وہ آپ کا بھرپور جواب دے سکیں. اور سوال سمجھنے کا نہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھی طرح سوال سمجھ سکتے ہیں, سوال جواب دے سکتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. آج ہمارے یہاں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, سیکھنے کو مل رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کا ماضی, حال اور مستقبل, جس پر عابد بھائی نے بھی روشنی ڈالی, جس پر جو ہے دردانہ انصاری صاحبہ نے بھی روشنی ڈالی. تو اس پر ہم بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. عابد بھائی آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, شاید میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, مس پلیز کہہ کہ وہ رک گیا. بات یہ ہے کہ وہ تو ایک جملہ مترجہ تھا کہ مستقبل کوئی نہیں, الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل ہے, ابھی بھی ہے, دیکھا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن بھی دیکھا جا رہا ہے اور ریڈیو سنا جا رہا ہے. بلکہ ریڈیو نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ترقی کی. پچھلے 20-30 سال سے ریڈیو اتنا نہیں سنا جاتا تھا, لیکن اب ہر ٹیلی فون کے اندر ریڈیو موجود ہے, دنیا کا ہر ریڈیو اسٹیشن موجود ہے. تو جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ریڈیو سن رہے ہیں اور اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بھی کام ہو رہا ہے, بعض لوگ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ یہ خبریں, مباحثے اور اس قسم کی چیزیں ہوں, اس میں ڈرامے بھی ہو رہے ہیں. اتفاق سے میں ڈرامے نہیں دیکھ پاتا ہوں, اس پہ بھی آگے چل کر بات ہوگی, لیکن یہ کہ اس میں ارے ذرا سی بریک میں دیکھو کیسا اپنا پورا بیان بدل لیا انہوں نے. ڈاکیومنٹریز جو ہیں, ڈاکیومنٹریز آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پر ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہوتی ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہو رہی. ہمارے پاکستان میں اب ڈاکیومنٹریز پہ کام نہیں ہو رہا, لیکن دنیا کے اور جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ان پہ ڈاکیومنٹری ہو رہی ہے, اور جو شخص کچھ دیکھنا چاہتا ہے وہ واقعی ڈاکیومنٹری دیکھتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ناظم الدین, پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق پروڈیوسر ہیں, انہوں نے ڈاکیومنٹریز تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں یہ کتاب لکھی. انہوں نے تقریباً 50 سال ٹیلی ویژن کو دیے ہیں ناظم الدین صاحب نے, اور انہوں نے ڈاکیومنٹریز جو بنائیں وہ بین الاقوامی معیار کی بنی. ان کو کئی ممالک میں اس میں اعزازات ملے, جرمنی میں, جاپان میں اور دیگر کئی ممالک میں, پاکستان کے علاوہ. تو یہ ہاں جی, پاکستان میں تو ان کو شاید کوئی ایوارڈ نہیں ملا اتنا بڑا, لیکن یہ کہ دنیا بھر میں اور ایوارڈ ملے انہیں. تو ان کی کتاب ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ہی تقریباً رونمائی کی تھی انٹرنیشنل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, بزم سخن کے زیر اہتمام. تو میں یہ کتاب لایا ہوں. میں یہ ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, آپ اس کو دیکھیے, پڑھیے, اور یقیناً, اور یہ کتاب بڑا مشکل سبجیکٹ انہوں نے, بہت اس زمانے میں کوئی اس قسم کے سبجیکٹ پر کتاب لکھتا نہیں. اس کتاب کی خاص بات یہ کہ اسے کئی یونیورسٹیز نے پاکستان میں اور انڈیا میں اس کو اڈاپٹ کیا, اپنے کورسز میں شامل کر لیا. بہت سندر. اچھا, آپ نے ڈاکیومنٹری کی بات کی جو آپ نے کہا کہ زوال پذیر ہے, بلکہ اب تو ہے ہی نہیں. اب تو ہمارے یہاں میڈیا, ہمارے چینلز پہ تو میرا خیال ہے ڈاکیومنٹری کام نہیں, اور بھی بہت سی چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا. چلیے ہم جو سب سے مشہور چیز ہے ڈرامے, پاکستانی جو ڈرامے ہیں, میں پارٹ آف اٹ کی کس چینل کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. ایک معیار تھا ڈراموں کا پاکستان کا, ہم سب بیٹھ کے رات کو دیکھا کرتے تھے, کچھ تاریخی ڈرامے ہوتے تھے, کچھ اور ٹاپکس ہوتے تھے. اب جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں ڈرامے؟ چلیے آپ بتائیے. سہیل صاحب ہوتے تھے جو کہ میں اس سے ذرا اتفاق نہیں کرتی ہوں. اچھا, آج بھی سوشل ایشوز پر پاکستان میں بہت عمدہ ڈراماز بن رہے ہیں. اچھا, ڈر سی جاتی ہے صلہ, سوشل ایشوز پہ, چائلڈ مولسٹنگ پہ, بہت ایسے سیریس وہ ہیں, ویمن ٹریفکنگ پہ آج کل بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ ایک رقیب سے ڈرامہ, مجھے بہت نام یاد نہیں رہتے, لیکن کاشف نثار کا, کاشف نثار, وہ تو ہم سفر تو تھا نا ایسا کہ جو ذرا ایک ڈرامہ, ایک آپ کے خوابوں کی دنیا اور اس طرح سے محبت پہ, وہ بہت عمدہ ڈرامہ تھا, دنیا بھر میں دیکھا گیا. لیکن میں پورے دن کام کرتی رہتی ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ایک پاکستان کی کوئی اچھا ڈرامہ, اچھا کام کرنے والے, اچھی اداکاری کرنے والا, آپ دیکھ لیجئے ثانیہ سعید ہیں, اعجاز, نعمان اعجاز ہیں, نیومرس ایکٹرز ہیں. تو وہ سب ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب تعلیم بالغاں جیسی چیز بنتی تھی, خدا کی بستی جیسے ڈرامے لکھے جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وقت بڑھا, ہاں اس میں ذرا ادھر ادھر لازمی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معیاری نہیں ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ وہ بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن آج کل آپ دیکھیے ایک ڈنک ڈرامہ ہے, بہت ریسرچڈ
کر کے بنایا جا رہا ہے، رقیب سے بہت ایسے عمدہ موتیوں کی طرح اس کے ڈائلاگز لکھے ہوئے. ابھی کچھ بہت عرصے پہلے تھا پیارے افضل، کمال کا ڈرامہ، کیا خوبصورت لکھا گیا اور کیا خوبصورت اداکاری. ایسے ایسے قوی خان آج ماشاء اللہ آج تک عمدہ کام کر رہے ہیں. تو یہ حضرت دیکھیے آپ ڈرامے، میں خود ڈرامے نہیں بنا رہی ہوں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں. اتفاق کی بات یہ کہ میں نے جب بھی کوئی ٹیلی ویژن پر ڈرامہ چلتے ہوئے دیکھا تو اس میں وہی ایک موضوع ہوتا تھا، مختلف اینگل ہے مختلف ڈراموں کے. جی بس وہی آپ نے وہ کہیں اور لگا دیا ہوگا چینل. مجھے نہیں پتا کون، اگر مجھے ڈراموں کے نام پتا ہوں کون سے ڈرامے اچھے ہیں تو پھر میں دیکھنے کی کوشش کروں گا. تو رابطہ کریں گے، مباحثہ ہوگا. بعض ایشوز ہیں نا، دیکھیں بعض ایشوز ہیں، شاید آپ کی بات اپنی جگہ ہوگی کہ آپ کو شاید اس کو اچھے لگتے ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے ڈر سی جائے گی، کیا ڈر سی جاتی ہے صلہ، آپ نے اس میں تو بڑے بڑے مطلب مختلف اور حوالوں سے بھی تو ایشوز دکھائے گئے ہیں نا اس کے اندر. وہی تو کہہ رہی تو ہیں کیا آپ سے، ٹھیک ہے وہ دکھانا ٹی وی پہ؟ میں سمجھتی ہوں بچوں کے لیے اگر اسی پہ بات آتی ہے تو آج کے بچے، جو ہمارا بچہ جو 10 سے 8 سال سے 10 سال کے بچے کو اس قدر ضرورت ہے، کیونکہ جو یہ خرابیاں ہیں معاشرے میں بچوں کے ساتھ، اور وہ فیملیز اتنے زیادہ اندر کلوز نٹ فیملیز ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو خبر نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. یہ تو آپ نے اچھی بات کی. اچھا عابد بھائی کی طرف چلتے ہیں. عابد بھائی کیونکہ آپ نے 50-50 لکھا، مزاح سے آپ کا تعلق ہے، آپ لکھتے رہے خاکیں مختلف. آج جو مزاح لکھا جا رہا ہے، میں ان ڈراموں کے شاید نام نہ لینا چاہوں لیکن کیونکہ مجبوری ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں، مجبوری ہے، مزاحیہ ڈرامہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ جنرلائز اگر ہم کریں، جیسے ہماری میرے خیال کل پرسوں بات ہو رہی تھی کہ اس میں آپ نے بتایا، مجھے تو نہیں معلوم، کہ مرد سارے ناکارہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی کما کے لا رہی ہے. اچھا وہ مزاحیہ طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ناکارہ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اس کے اندر تفریح ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جملے بازی ہو رہی ہے، اور ایک گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ پورا ڈرامہ شوٹ ہو گیا. تو اچھا مجبوری ہے، کوئی اور آ نہیں رہا، تو یہ کیوں، ایسا کیوں فقدان ہے؟ آپ جیسے لوگ کیوں نہیں سامنے آتے، لکھتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ دیکھیں وہ کہ ڈیمانڈ جو ہے اب اس قسم کی چیزوں کی نہیں رہی. 50-50 جس زمانے میں لکھا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بازار سنسان ہو جاتے تھے، سڑکیں گلیاں ویران ہو جاتی تھیں، ہر شخص ٹیلی ویژن سے لگا ہوتا تھا، اور اگلے روز ہر شخص کی زبان پر وہی ڈائلاگ ہوتے تھے، وہی لہجہ ہوتا تھا جو کل اسماعیل تارا یا ماجد جہانگیر بول رہے ہوتے تھے. بالکل. تو اور وہ زمانہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کون سا دور تھا؟ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اور پابندی تھی سیاسی سرگرمیوں پر، سیاسی جملے بازی پر. اس کے باوجود قیصر فاروق کیسا لکھا کرتے تھے، کلیاں کیا زبردست لکھا ہے، کیا ڈرامہ، سچ کب کیا زبردست تھا، شعیب ہاشمی اور سب لوگ لے کے. ہاں اب کمال احمد رضوی تھے، اطہر شاہ خان تھے، کیسے اللہ ننا کیا خوبصورت. لیکن یہ کہنا غلط ہے. دیکھیے ہر زمانے میں اچھے لوگ آئیں گے، لکھنے والے ذہین لوگ آئیں گے. لیکن مزاح میں کچھ نہیں ہو رہا نا. مجھے آپ نے بہت اچھے اچھے ڈراموں کے نام بتا دیے جو سوشل حوالوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک تھکا ماندہ ذہن جو آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہلکی پھلکی تفریح ہو. وہ کیا کرے؟ یہ بات آپ کی میں آپ سے متفق ہوں، کیونکہ جیسے دیکھ رہے ہیں نا بہت سارے، میں نام نہیں لوں گی پروگراموں کے، لیکن وہی ہے کہ 4 انہوں نے اس طرف بٹھا دیے، ایک قہقہ لگا رہی ہیں، پروگرام سے بھی زیادہ زور سے، لوگوں کی آوازوں سے زیادہ وہ آواز اونچی ہو رہی ہے. میں صرف اپنی تسلی کے لیے دیکھتی ہوں، کم سے کم مجھے اپنی زبان سے جو میرا دل ہے اس کے ساتھ میں وہ جڑا رہے. اس وجہ سے میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، بچپن کی یادیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اچھا ڈرامہ، وہ انگریزی ڈرامہ ہو چاہے وہ رشین ڈرامہ ہو، میں اچھا ڈرامہ دیکھنا ضروری سمجھتی ہوں. مجھے چاہیے انسان کی ذہن کی نشو و نما کے لیے. تو اس کے لیے چونکہ میں جیسے فرض کیجئے یہاں کا کراؤن BBC نے بنا، بہت عمدہ، کوئین کی زندگی پر کیا عمدہ ڈرامہ بنایا گیا ہے. تو اچھی چیز جہاں ہو سیکھنی چاہیے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس سینکڑوں ٹی وی اسٹیشنز آ گئے ہیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی کون جو ہے وہ کیا چیز ہے، کس کا فوکس کیا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی اچھی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے، کوئی اچھا جملہ بھی سننے کو مل جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ چلیے. ایک چیز اور آئی جو پچھلے اس پینڈیمک میں 1-1.5 سال کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی، وہ تھے ویب سیریز، جو سوشل میڈیا کے اینگل سے چیزیں آئیں. اس میں مختلف سیریز سامنے آئیں اور ظاہر ہے ہندوستان سے بھی آئیں، دوسری جگہوں سے بھی آئیں، انگریزی میں بہت اچھی اچھی سیریز آئیں. تو اس نے بھی تو ایک اثر ڈالا ہے نا. اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈرامہ تو چل رہا ہے، لیکن وہ جو ویب سیریز ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ وہ بھی اس کا منی ورژن ہے ایک طریقے کا ڈرامے کا. مطلب اس کے بھی ایک تھیم ہوتی ہے، ایک اس کی کہانی ہوتی ہے، اور فکشن ہے سارا وہ.
تو اس کو لے کر بناتے ہیں. اب یہ اس کو ذرا لیکن وہاں کھلی چھوٹ ہے نا ویب سیریز میں, تو جو جس کا جی چاہ رہا ہے وہ دکھا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مختصر بجٹ میں اور اس میں وہ کرتے ہیں وہ لوگ, تو وہ اپنے دل کی بھڑاس وہاں نکالتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی تھی جو ٹیلی ویژن پر مختلف شوز ہوتے ہیں, کامیڈی شوز, شروع میں تو ایک یا دو ٹیلی ویژن چینل نے وہ شروع کیا تھا, لیکن اب ہر ٹیلی ویژن چینل کا ایک لازمی جز بن گیا کہ وہ 4-5 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جگت بازی اس کے اندر ہوتی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ اب وہ معیاری. تو سر آپ جیسے ہیں نا, جبھی تو سہیل ذرا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر شروع کیجئے, آپ شروع کیجئے, میں اور آیا کریں گے سب سے پہلے. ہاں ہم آ کے خود بخود کرتا اب یہاں دیکھیں. ہم وہ 4 اور کون سے بٹھائیں گے؟ نہیں, آپ کو 2 ہی کافی ہوں گے, 2 بھاری ہوں گے ان 4 پہ. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیے نا, جب فلمیں بہت زیادہ اس سے. امجد اسلام صاحب سے میری بات ہوئی اسی موضوع پہ. امجد صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا آپ ڈرامے نہیں لکھ رہے, آپ وہ آدمی تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے پاکستانی ڈرامے کی طرف دنیا بھر میں دیکھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا بھائی ڈرامہ ہو گیا کمرشل, جو میڈیا کے جو لوگ ہیں جو مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں وہ میں لکھنا نہیں چاہتا, اور جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ چلانا نہیں چاہتے. تو کیا یہی مجبوریاں ہم لوگوں کے لیے بھی پیش نظر ہیں؟ بالکل, ورنہ ہم اگر کوئی ہم سے کہے کہ لکھو اور اپنے انداز میں لکھو تو ہم بھی لکھنے کو تیار ہیں. دیکھو آج اجازت مانگ رہے ہیں, آپ سب بتائیے ان سے کہیے لکھیں. ہاں لکھوائیں گے ان سے, لیکن نہیں وہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو چیز یہ چلتی ہے وہی کہ 4 مسخرے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ جگت بازی ہو رہی ہے. آپ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے قبول کر لیا اب اس کو, اب ٹھیک ہے اب یار ٹی وی پہ ہی آ رہا ہے, میں یہ دیکھوں گا. نہیں, میں نے قبول نہیں کیا, میں بند کر دیتی ہوں ٹیلی ویژن. اس بات پہ ہوں بہت مطلب نہیں, تصور میرے اندر برداشت نہیں ہے. اچھا لکھا ہوا, اچھی اداکاری, اس میں کہیں فرض کیجئے ایک لڑکے کے کسی نے لڑکی نے آ کے بوتل اس کے سر پہ ماری, دوسرے وقت دکھا رہے ہیں اس کا زخم جو ہے وہ یہاں ہے, پیچھے سے اس کے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں مکالمے لکھنا, یہ باریکیاں جو ہیں یہ بہت پروڈکشن کی باریکیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں. کہ وہ گھر پہلے دکھایا کہ وہ سامنے والا وہاں سے موو ہو گئے, اس کے بعد دکھا رہے ہیں پھر وہ تو ساڑی پہن کے سو رہے ہیں, تیار ہو کے اٹھ رہی ہیں خواتین, اس وجہ سے لوگ ڈرامے سے پیچھے ہٹے نا میرا خیال ہے. بالکل ہے, ہوا ہے ایسا. لیکن ابھی بھی یہاں میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں, جو ساڑی پہن کے پلکیں لگا کے بہت ہیوی میک اپ کر کے سو رہی, ہو گیا ہے کہیں کہیں جو بہت پیسہ انہوں نے اس میں لگایا اور بڑے بڑے گرانڈ گھر دکھا رہے ہیں اس میں. لیکن ابھی ایک ڈرامہ ایک شروع ہوا ہے, آخر کب تک, وہی بات ہے, وہ سوشل ایشو پہ بنایا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں, مجھے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں, اور اس میں اچھا ایک جو بہت بڑا میں سوال یہاں اس وقت کھڑا کرنا چاہتا ہوں, ایک زمانہ تھا جو میں نے اپنا بچپن دیکھا کہ ہم ٹی وی پہ شام 5-6 بجے بیٹھتے تھے اور ٹوٹ بٹوٹ یا الف لیلا یا بچوں کے ڈرامے, ٹک ٹک کمپنی, مختلف چیزیں, وہ اینک والا جین پتہ نہیں کیا کیا سب آیا کرتا تھا. اچھا یہ سوال تو آپ سے لیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو, لائن کٹ گئی, آپ دوبارہ کال کر لیں تو پھر بات ہوگی. جی تو ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کے لیے بہت کچھ آیا کرتا تھا, مطلب اقرا سے شروع ہوتا تھا, قاعدہ بھی پڑھیے اور یہ بھی ہوئیے, آگے جائیے. تو یہ کہاں چلا گیا, یہ کیوں ہے؟ مطلب فاطمہ سوریہ بجیہ جیسی خاتون جو تھی وہ شکوہ کرتے کرتے چلی گئی اس دنیا سے کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا, اور وہ اپنی کوتاہی انہوں نے اپنے سر لی کہ میری کوتاہی کہ میں نہیں کر پا رہی. تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ سہیل جو کمرشلزم والی بات ہے, کیونکہ اگر وہ بچوں کا پروگرام دکھائیں گے تو اس میں نہ کوئی ان کو اشتہار ملے گا, اور نہ اشتہار نہیں ملے گا تو کمائیں گے کہاں سے. اچھا کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام کاملہ عبدالرحیم ہے. بہت عمدہ پروگرام پیش کرتے ہیں. اسلام چینل کے ویسے بھی بہت سے پروگرامز مجھے بہت پسند ہیں. بہت شکریہ. اور جلدی سے میں ایک پوائنٹ کہہ دوں, جو ان کا مساجد کا پروگرام ہے نا, اگر خاص طور پہ اذان کے دوران بھی اور ویسے بھی اگر یہ مساجد کے نام بھی دے دیں نا لوکیشن, تو آسانی ہو جائے. اب آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں نے بہت, میرا دل خوش ہوا ہے, بہت اچھی محفل آپ نے سجائی ہے. اور جو ہم کہہ رہے ہیں نا, جو پاکستانی چینل کے ڈراموں میں وہ ہوتی ہیں ڈسکرپنسیز, تو وہ آپ دیکھیے لڑکیاں دکھاتے ہیں بڑے غریب گھرانے کی, اور انہوں نے جناب بال ڈائی کی ہوتے ہیں گولڈن اینڈ اورنج, اور انہوں نے کی ہوتی ہے مینی کیور, ان کے ہاتھ ناخن ہوتے ہیں, اور انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کلرڈ کانٹیکٹ لینسز. جی بالکل, جی بالکل آپ کی صحیح آبزرویشن ہے, آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہیں, اور واقعی ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو
70s اور 80s اس زمانے کے جو ڈرامے تھے ان میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. بالکل بالکل. بہت شکریہ کاملہ، آپ نے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ بچوں کے لیے کیا کریں، کیا کیا جائے؟ پھر بچے جاتے ہیں موبائل پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا. بچوں سے پروگرام بچوں ہی سے کروائیے، بچوں کے لیے پروگرام. اور یہ کہ ٹھیک ہے آپ ان کی رہنمائی کیجئے، لیکن بچوں کو زیادہ سے زیادہ ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، ہمارے ایشیائی اس میں بچے کہیں ہیں ہی نہیں. عابد بھائی بتاتے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کی تربیتی ریڈیو کے بچوں کے پروگرام سے، طلبہ کے پروگرام، اس سے ہوئی نا تربیت؟ جی میری تو میں نے ریڈیو پہلی بار بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کراچی کی جو ہوتی تھی وہاں سے شروع کیا. میں شاید آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ میرا سلیکشن کیسے ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے اوپن سلیکشن رکھا تھا، آڈیشن رکھا تھا. کچھ 600 لڑکے لڑکیاں پورے کراچی سے آئے تھے اور ان کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا، مائک پر جا کر وہ پہلے اپنا نام بتاتے تھے، تعلیمی ادارے کا نام، اور اس کے بعد وہ اسکرپٹ پڑھتے تھے. میری باری آئی تو میں نے جا کر مائک پر کہا کہ میرا نام عابد علی بیگ ہے، میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں. تو ادھر سے پروڈیوسر تھے، انہوں نے یوں کر کے اشارے کیا پڑھ جائیے. تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ ابھی تو پڑھا ہی نہیں ہے. ادھر میں جب وہ مجھے نظر آیا میں نے کہا سر میرے ساتھ مجھ سے کیا غلطی؟ کہیں گے آپ سلیکٹ ہو گئے. ارے واہ واہ. تو مطلب وہ لوگ تھے، نظر بھی تھی نا، ان کی نگاہ تھی، ان کے کان تھے کہ انہوں نے ایک جملے میں سن لیا کہ ہاں بھائی آواز. آج بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کی آواز سنیں آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈیو کی آواز. تو اگر وہ اس وقت انہوں نے مجھے سلیکٹ نہ کیا ہوتا تو آج پتہ نہیں میں کچھ اور کر رہا ہوتا. یہ یعنی کہ سلیکشن کا پروسیس ادھر سے ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے کہ بڑے بڑے اداکاروں کے بچے یا وہی واپس فیلڈ میں آ رہے ہیں. بھائی ان کے والدین جو تھے اداکاری میں تھے تو بچے بھی آ گئے اسی فیلڈ میں. اصل میں کیا ہو رہا ہے سہیل، ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے بیگ صاحب کہ بڑے جو ہیں وہ رہنمائی کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دی. جی وہ یہ کہتے ہیں بچے سنتے نہیں. بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ ہماری عزت کرو پھر ہم وہ کریں گے. ہم نے اپنا مینٹورز نہیں ہیں. اب ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ، اور بڑا بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں. بچوں کے لیے وقت، ہمارے جملوں کی ساخت کو جی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے بولو، یہ جملہ ایسے نہیں، ایسے بولو، اس کا تلفظ یہ ہے. ہماری ایک پروڈیوسر تھیں جن کی والدہ کا تعلق ایران سے تھا. تو جب ہم کوئی لفظ بولتے تھے جو فارسی کا لفظ ہوتا تھا، اردو میں آتا تھا، وہ ہنستی تھی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کو ایسے کہو. تو آج تک مجھے یاد ہے کس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی. اور پھر ریڈیو کے بڑے بڑے نام تھے اس زمانے میں جو طلبہ کے پروگرام پروڈیوس کیا کرتے تھے، انہوں نے ہماری تربیت کی. نہیں آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ غلطیاں ہو رہی ہیں. مطلب غلطی ہو رہی ہے غلطی کے بجائے، ہو ہی رہا ہے اس قدر کچھ ہو رہا ہے. اور ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، مطلب لکھنے میں بھی غلطیاں. مرض کہا کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے؟ مرض ہوتا ہے. دو زبر لگا کے مرض کو. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، مختصر تھا کہ جب میں کالج میں تھا تو این ای ڈی انجینئرنگ کالج اس زمانے ہوتا تھا، وہاں پر ایک کوئز کمپٹیشن تھا. وہاں پر بحیثیت جج بلائے گئے عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف صاحب. کیا بات ہے. اچھا وہ جج تھے. جب انہوں نے جناب پروگرام ختم ہو گیا، کوئز کمپٹیشن ختم ہو گیا، تو عبید اللہ بیگ صاحب آئے اناؤنس کرنے کے لیے رزلٹ. تو کہنے لگے بھائی یہ آیا، یہ اس نے اتنے کی، اس نے اتنے کیے، اتنے کیے، اس سے اتنی غلطی ہوئی. تو لڑکوں نے شور مچا دیا، سر غلطی نہیں غلطی. عبید اللہ بیگ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے، سر جھکا دیا، کہنے کہ بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی. اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں بھائی مجھ سے میری زبان پھسل گئی، مجھ سے غلطی کے بجائے غلطی نکل گیا. تو یہ ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے. تو عبید اللہ بیگ جیسے، افتخار عارف جیسے لوگ جن کو سن کر ہم نے بولنا سیکھا. نہیں آج کل اب آپ اردو کی بات کر رہے ہیں کہ اردو کا یہ مسائل ہو رہے ہیں، اردو میں ظاہر ہے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، ٹوٹا پھوٹا جو چل رہا ہے جیسا بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کی اتنی ملاوٹ ہے اور اس قدر اس کو ہم ڈراموں میں دیکھ لیں نا. آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اردو ڈرامہ، ابھی ڈراموں کو کیا دیکھیں ہم، جس کو بیان جو دے رہے ہیں ہمارے لیڈرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، وہ انگریزی کو اپنا ایک انہوں نے رجحان بنایا ہوا ہے. خبریں آپ کی آدھی جو ہے انگریزی میں ہوتا ہے، آدھا اردو میں. چلیے بول رہے ہیں اب تو اخباروں میں لکھا ہوا ہے انگریزی کا لفظ. ہاں اب کچھ ان کے پاس رہا ہی نہیں، ایشو ہو رہا ہے، مطلب لکھا ہوا ہے اردو میں. سوشل میڈیا کا ایک یہ نقصان ہے عابد بھائی، اور آپ دونوں سے میں پوچھوں گا کہ ہم جو اردو کے بجائے رومن رسم الخط کو استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہے اور بہت غلط ہے، یہ اردو کو تباہ کرنے کے لیے ہے. مطلب وہ تو سمجھنا کہ ہم بہت خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اردو تباہ ہو رہی ہے. کیونکہ یہ رومن میں اردو کو لکھنے کا سلسلہ اس وقت بھی اٹھا تھا جب کہ انگریزوں کا دور تھا. اس زمانے بھی ایک تحریک چلی تھی کہ اس کو اس طریقے سے کرنا تو بہت عام ہو جائے گی، ہر شخص کرے گا. لیکن اس وقت اس کو بہت لوگوں نے اس کی مزاحمت کی
اور کہا کہ اگر یہ رومن میں لکھنا شروع ہو گئی تو اردو ختم ہو جائے گی. لیکن پھر مجھے یہ بتائیے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو بچے نہیں پڑھے ہوئے اردو وہ پھر کس طرح سے؟ نہیں پاکستان میں کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ نہیں صرف پاکستان کی کیوں بات کر رہے ہیں، اردو زبان کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں. نہیں تو آپ دیکھیے، آپ یہاں ہم کو افسوس اس وقت ہے جب پاکستان میں جن لوگوں نے اردو پڑھی اور وہ اس کو نہیں لکھ رہے، کہ کہیں وہ ہمیں لکھنا نہیں آتا. بھائی کیوں نہیں آتا؟ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے لکھتے ہیں. بالکل. لیکن لوگ اس کو فیشن کے طور پر اس کو رومن میں لکھتے ہیں، تو وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بیرون ملک ہیں ہمارے بچے ہیں، یا تو مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے. لیکن فیس بک پہ بڑا اچھا ایک جوائے آف اردو کراچی سے قائم کیا گیا ہے، میں بھی اس کی ممبر ہوں، اور بہت عمدہ اس میں گفتگو ہوتی ہے. اس میں ینگسٹرز آ رہے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں ینگسٹرز آ کے بات کرتے ہیں. ترکی کے حوالے سے یہی مسئلہ ہوا تھا نا کہ ان کے ہاں جب جو نئی حکومت آئی وہ اس کے انقلاب کے بعد، تو وہاں یہی طے کیا گیا تھا کہ رسم الخط سب سے پہلے چینج ہوگا، اور اس رسم الخط کو چینج ہونے سے سارا جو آپ کا ماضی تھا شاید برباد ہو جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے آگے چل کے. کیونکہ رسم الخط میں دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واپس ان کا رسم الخط جو ہے تبدیل ہو جائے. اچھا آپ نے بالکل بس 1.5 منٹ رہ گیا، آخر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس کو کنکلوڈ کریں اپنے اپنے زبان میں کہ کس طرح کیا ہوا، اور بہتری کے چانسز تو ہیں انشاءاللہ. دیکھیے بہتری کے چانسز تو ہر دفعہ ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اگر لوگ اس بات کو مان لیں کہ ہاں ہمیں اپنے چیزوں کو مختلف انداز میں کرنا ہے، ایسے انداز میں کرنا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں بھلائی پھیلے، تو چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر صرف اور صرف کمرشلزم کو سامنے رکھا جائے تو ذرا مشکل کام ہے. ہمارے جو ادارے ہیں، چینلز ہیں، اگر وہ طے کر لیں کہ ہاں بھئی ہمیں اپنے پروگراموں کا نصف حصہ جو ہے وہ تو کمرشل رکھنا ہے، باقی نصف جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرنا ہے، تو پھر ہو جائے گا، بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا ڈراموں کے حوالے سے، بالکل آخر کا 1 منٹ رہ گیا، تو پر امید تو ہیں ہم لوگ. اب ایک وہ دور واپس آیا ہے کہ ہمارے ڈرامے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں. جی ضرور، وہ بات صحیح ہے، لیکن ڈرامے بھی دیکھے جائیں لیکن اس سے کچھ سیکھا جائے. لکھنے والے بھی ایسی بات لکھیں جیسے بچپن میں ہمارے ابا ہمیں فلم دکھانے لے جاتے تھے اس وجہ سے کہ کوئی سبق سیکھ کر آئیں گے، چاہے وہ سیکھا ہو یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں آپ سنبھال لیجئے. ہم ہمیشہ دوسرے کو دوش دیتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، وہ کر لے گا، ہم خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جب تک آپ ہر شخص یہ نہیں کہے کہ میں خود یہ کام کروں گا، جب تک بہتری آنے کے میرا خیال میں امکانات کم ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں اس پروگرام میں تشریف لائے. ایک تو ویسے ہی آپ لوگوں نے دریا پار کیا، آپ نے بھی قسم چھوڑی، اور سب کچھ آپ یہاں میرے پروگرام میں آئے، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. دوستو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان جیسی نابغہ روزگار ہستیاں موجود ہوں اور پروگرام کریں تو میرا خود بھی ایک بہاؤ میں بہہ جاتا ہوں، اور بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو جب آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ زیادہ سیکھیں گے، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. یہ جب ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو، جب یہ سوشل میڈیا پہ آئے، جب یوٹیوب پہ آئے، تو آپ ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ایک ایک حرف سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہاں غلطی کا امکان کم تھا. الحمدللہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، کوشش تو کی ہے، بغیر غلطی کے کیا ہے. تو ہمارا آج جو ٹاپک تھا کہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا ماضی، حال اور مستقبل، اس پر ہم نے اپنے تئیں بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.